बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इल्म की दुनिया में खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत ही नफीस हैं, मिस्टर शफ़ात रसूल हाशमी साहब के साथ। इनके मल्टीपल बिजनेस हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें ज़रा अपने बारे में बताइए कि आपकी आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं, काफ़ी आपके बिजनेस हैं, हमें इनके मतलब बताइएगा। मैं जी माशाल्लाह स्टार्ट ऑफ माय करियर एट अ वेरी यंग एज और टुडे आई एम द फाउंडर एंड सीईओ फॉर ब्रांड बीट एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशंस व्हिच इज बेस्ड आउट ऑफ दुबई with 6 different offices. I'm also the chairman for Stallion Gates Asset Management, which is based out of Abu Dhabi, and one more office. उसके अलावा जी हमारा कुछ रियल एस्टेट का बिजनेस है सऊदी बेस्ड, वहाँ पे आई एम अ मैनेजिंग पार्टनर. एंड फर्दरमोर रिसेंटली मैंने एक कंपनी लॉन्च की लास्ट ईयर विद द नेम ऑफ टेक्रॉस, wherein we are talking about artificial intelligence, big data, app development, and technological robotics. It's still a startup which is based out of the US and another office in Dubai. आप ये सारा कुछ मैनेज कैसे करते हैं? मतलब इतने ज़्यादा बिजनेस हैं, एक शख्स जो इतने ज़्यादा कारोबार करता है वो फारग भी रहता है, बकाया एक्टिविटीज़ भी करता है, कैसे ये मैनेज करते हैं? Because we put up a right structure and system in place. अगर हम centralized structure और management की तरफ जाते हैं तो it becomes difficult because आपकी टेबल पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं. So what I have done is I have got a CEO for every company and that CEO is essentially responsible to run that business for us. और मेरा जो टच पॉइंट होता है वो मेरी बिल्कुल एक कोर टीम है उसके साथ होता है. ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक जनरल होता है आर्मी का और वो उसके पास उसकी अपनी कोर कमांडर्स की टीम होती है. और मतलब आप अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद टीम मैनेज करते हैं. Exactly. और उसको जिम्मे लगा देते हैं ये आपने करना और आप ऊपर उसके निगरानी कर रहे हैं. सो बच्चों को ट्रेन भी करते हैं, इंडक्शन भी देखते हैं और उनको अपने कल्चर के अंदर भी लेके आते हैं और उसके साथ साथ उनमें लीडरशिप स्किल्स डेवलप करते हैं ताकि वो अब आगे जाके जब बिजनेस ग्रो करे तो अपनी टीम को खुद लीड कर सके. मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बिजनेस की तरफ आए, हमें शुरू में बताएं कि आपने बिजनेस शुरू करने से पहले जॉब की थी या डायरेक्ट बिजनेस में आए थे? अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी. जब मैंने अपना ए लेवल्स पास किया तो मैंने उसी वक्त अपनी एक एकेडमी बनाई और उन्हीं टीचर्स के साथ मिलकर बनाई जिनसे मैं ए लेवल्स में पढ़ रहा था. सो वो एक छोटा सा स्टार्टअप था, 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी. स्टूडेंट लाइफ में शौक था ये चीज़ का जी. और वो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर. फिर जब हम कॉलेज लाइफ में आए तो बिकॉज मेरा बिजनेस फैमिली का बैकग्राउंड है, so I was involved in my father's business both in the stock exchange and also in an aluminum business which I started along with my father. So alhamdulillah we attained those levels. Family से भी support थी जी, और family support भी थी. So we worked and worked, but unfortunately because of different economic political scenarios in which our country faced, so up and down होता है life में. कुछ businesses जो वो successful हो गए, फिर अब बिल्कुल bottom line आ गए. It's like a wave. और एक टाइम के ऊपर जब मैं अपने MBA में गया तो उस वक्त इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू वर्क एंड डू माय MBA. So I was actively looking after the business. I developed a business. We also had a printing press which we still have, Pehchan Publications. और उसके बाद जब मैंने अपना MBA किया तो I went for a job. After managing my business, उससे पहले भी बिजनेस साथ साथ कर रहे थे? मैं अपना बिजनेस कर रहा था. फिर मैंने बिजनेस जो है वो अपने भाई के हवाले करके और कुछ हमारे जो की मैनेजर्स थे उनके हवाले करके I went for a job. बिजनेस करते करते जॉब का क्यों सोचा? इसीलिए बिकॉज बिजनेसेस जो हैं वो डिफरेंट एंगल्स के थे. मेरा काम चल रहा था फैक्ट्रीज के साथ, SMEs के साथ और डिफरेंट लोगों के साथ. लेकिन मुझे कॉर्पोरेट कल्चर की कुछ आइडिया नहीं था कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेशन में काम करना क्या होता है और वहाँ पे क्या सिस्टम डिप्लॉयड होते हैं. सो आई वर्क विद लीवाइस. मैंने लीवाइस में नौकरी की. उसके बाद हम दुबई चले गए. लीवाइस में जी मैंने ऑलमोस्ट कोई 1 ईयर, अ लिटिल बिट मोर देन 1 ईयर. उसके बाद आई वेंट फॉर दुबई जाके मैं वाज हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर अ कंपनी, देन अ डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग विद हिज रॉयल एक्सीलेंसीज कंपनी, देन अनदर डायरेक्टर मार्केटिंग विद अनदर कंपनी. कितना अर्सा टोटल आपने जॉब की? मैंने ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म्स पर 6 to 7 years मैंने जॉब की MBA के बाद. और लेकिन जब मैं जॉब कर रहा था तो 2 साल के बाद जॉब करने के बाद आई स्टार्ट ऑफ विद माय बिजनेस. अक्लमंदी मैंने ये की कि जो मेरी सैलरी आती थी उसी सैलरी में से मैंने अपने बिजनेस की बुनियाद रखना शुरू की और कैपिटल जनरेट किया. उस कैपिटल से अपना बिजनेस बनाया और इस बिजनेस को साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल तक ले गया कि मैं अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस को 100% स्विच कर सकता हूँ. एग्जैक्टली. सो उसके बाद आई रिजाइंड एंड मैंने अपना फुल फ्लेज फोकस जो है वो अपने बिजनेस पे किया. कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या है? सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट है या कुछ और भी है?
انویسٹمنٹ دیکھیں اگر ہم اکنامکس پڑھیں تو اس میں لینڈ, لیبر, کیپٹل, انٹرپرینور 4 چیزیں ہیں, اور یہ چاروں کی چیزیں انویسٹمنٹ کے زمرے میں ہی آتی ہیں. however ابھی آپ کو ایک آفس اسپیس بھی چاہیے, ورکنگ بھی چاہیے, آپ کو اپنے ساتھ ایک ٹیم بھی چاہیے, اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو کیپٹل, ہارڈ کیش بھی چاہیے. کوئی بھی شخص جو مجھے آ کے یہ آج کی ڈیٹ میں کہے کہ جی ہم بغیر پیسوں کے, بغیر انویسٹمنٹ کے بزنس کر سکتے ہیں, دس از رانگ. اٹس ناٹ پاسبل. بغیر انویسٹمنٹ کے بزنس نہیں ہو سکتا. فردر مور انویسٹمنٹ چھوٹی ہو, بے شک 10,000 روپے ہو, 20,000 روپے ہو, اوکے, بٹ انویسٹمنٹ از انویسٹمنٹ. آپ کا ٹائم جو ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. ٹائم بھی انویسٹمنٹ ہے, منی بھی انویسٹمنٹ. ٹائم از the most expensive thing that human have. So therefore your time is your biggest investment. آپ اپنی زندگی کا 1 سال, 2 سال, 6 مہینے جو بھی ہے اپنے ایک نئے بزنس کو دیتے ہیں, اس سے مہنگی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل لیول پر آپ کا بڑا ایک اچھا نام ہے, ایکسپوجر بھی ہے, تو آپ ایک اچھی زندگی گزارتے ہوئے پاکستان آ کر پاکستانی یوتھ کے لیے کچھ کرنے کا, ٹریننگز کرنے کا, ان کو سمجھانے کا, سکھانے کا کیوں سوچا؟ لوگ تو یہاں سے جاتے ہیں باہر کہ وہاں سیٹل ہو جائیں اور آپ وہاں سے واپس آنے رہیں, کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جب ہم نے اپنی باہر فرمس اسٹیبلش کی, سو ایز اینی ادر اوورسیز پاکستانیز آئی آلویز پریفرڈ کہ آئی شوڈ ہائر مائی فیلو سٹیزنس اینڈ آئی شوڈ ہائر پاکستانیز. Now unfortunately not all Pakistanis had the skills or the resources کہ وہ ہمارے بزنس کو رن کر سکے. So I had to hire multiple nationalities. دبئی میں 120 نیشنلٹیز کام کرتی ہیں, اور میرے پاس ہر نیشنلٹی کے کوئی نہ کوئی پاکستان کی کوئی اسکل نہیں ملی جس کی ضرورت تھی آپ کو. ایگزیکٹلی. اچھا, پھر جب ہم نے پاکستان میں اپنا آفس لانچ کیا تو آئی وانٹیڈ کہ ہم یہاں پہ ہائرنگ کریں. جب ہم نے ہائرنگ شروع کی تو مجھے پتہ لگا کہ یہاں کے بچوں کے اندر وہ اسکلز نہیں ہیں جو مجھے ریکوائرڈ ہیں. اگر اسکلز ہیں تو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, اگر ایٹیٹیوڈ ہے تو اسکل نہیں ہے. سو یہ دو چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں. انسٹیڈ آف دس کہ میں یہاں پہ کمپلین کرتا اپنے ملک کے بارے میں اور یوتھ کے بارے میں اور ایجوکیشن سیکٹر کے بارے میں, اپرچونیٹیز اور گورنمنٹ کے بارے میں, دا بیسٹ وے واز کہ یو نو وٹ, لیٹ می ٹرین مائی یوتھ, دے آر مائی پیپل. آج سے 20 سال پہلے آئی واز آلسو سٹنگ ایگزیکٹلی ویئر دے آر سٹنگ, رائٹ. آئی واز آلسو ینگ. مجھے اللہ کی طرف سے کچھ اپرچونیٹیز ملی, کچھ اللہ کی طرف سے کچھ صلاحیت ہے جو انہوں نے دی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہم جہاں پہنچ گئے, جو نصیب میں ہے وہ مل گیا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. آف کورس تقدیر پلیز دا بگیسٹ رول. دعا سے بڑی کامیابی میں تقدیر کا رول ہے 100%. سو دیئرفور لیکن آپ میں اسکل اور آپ میں جدوجہد کرنے کی, ایکشن کرنے کی, ایگزیکیوشن کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. پلاننگ سے باہر نکل کے وی مسٹ ٹرائی, اینڈ آئی ٹرائیڈ. سو الحمدللہ اٹ ورک. وی آلسو فیلڈ بٹ وی کنٹینیو ٹو ٹرائی. سو یہاں پہ کیونکہ ہمیں پرابلم تھی کہ اسکلفل لوگ نہیں مل رہے تھے, سو دا بیسٹ آئیڈیا واز کہ یو نو لیٹس ٹرین دیم, لیٹ اس میک اے کمپیٹیٹیو ہیومن ریسورس which is huge of Pakistan that can compete internationally. پاکستان میں ویریس لیول کے انکیوبیشن سینٹرز کا ہیں, وہ بھی یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. آپ ان کے کام سے متفق ہیں؟ انکیوبیشن سینٹرز صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ گلوبلی ایک انکیوبیشن سینٹر کا ماڈل ہے, اور انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو دے کین ڈو اٹ. I don't, and they should do it. I don't know کہ why do we really need an incubation center unless کہ incubation center office space کے علاوہ بھی آپ کو کچھ چیزیں provide کر رہے ہیں, جس میں سب سے important چیز ہے relevant mentorship. So let's say میرا اگر گاڑیوں کا ایپ ہے, گاڑیوں کے ریلیٹڈ ہے, تو میرے پاس جو مینٹور ہو وہ بھی ایسا ہو جو کہ گاڑیوں کے بزنس میں انوالوڈ ہو, رائٹ. تو irrelevant مینٹور دینا از رانگ. دوسری بات یہ ہے کہ انکیوبیشن سینٹرز کو ریسورس پرووائڈ کرنا ضروری ہے. انکیوبیشن سینٹر کے بعد اس کے ساتھ ہی ایک میرا سوال منسلک ہے, پاکستانی نظام تعلیم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستانی نظام تعلیم جو ہے دیکھیے وہ بزنس اورینٹیڈ ہے اور کمپیٹیٹیو ہے, اور ہر اسکول, کالج, یونیورسٹی وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ یا ایجنڈا لے کے اس کا سلیبس رن کرتا ہے. اور ٹیچرز آر ٹیچرز. آئی آلویز ریسپیکٹ مائی ٹیچرز بیکاز وداؤٹ دیم آئی ووڈ نیور ہیو بین ویئر آئی ایم. اینڈ ناٹ مینجمنٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں, ٹیچرز پہ. ہاں, آئی تھنک یا ٹیچرز ٹیچ تو ٹیچر ہی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے ٹیچرز آر آلویز ٹیچرز, ٹھیک ہے, اور ٹیچرز سے پروفیسرز نہیں ہوتے. ٹیچرز وہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک راہ چلتا ہوا لڑکا جس سے آپ بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کو کچھ سکھا کے جاتے ہیں. ایوری بڈی از اے ٹیچر. دا ہول یونیورس ٹیچرز یو سم تھنگ, اینڈ دس از وائی وی شوڈ ریسپیکٹ ٹیچر everything in this world because everything in this world teaches you something. Okay. اب جو نظام تعلیم ہے وہ ویسٹرن نظام تعلیم ہے, it is working, it's not working, ہر کسی میں فلاز ہے.
الٹیمیٹلی اٹ از یو. اگر تو آپ علم حاصل اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی جاب اچھی لگ جائے so that is wrong. اوکے اسکلز ایک الگ چیز ہے, نالج ایک الگ چیز ہے, وزڈم ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, علم پھر کس لیے حاصل کریں اگر جاب نہیں کرنی؟ فرض کریں کہ یہ جو ڈگری ہوئی ہے وہ پھر علم نہیں, ماسٹر کی جو ڈگری ہو رہی ہے, ایم بی اے میں ڈگریز ہو رہی ہیں. اچھا چلیں, وہ کیا چیز ہے, یا ایم اے اسلامیات بھی ہوگی؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. پیسہ ارن کرنے کے لیے آپ کو اسکلز چاہیے, بہتر انسان بننے کے لیے آپ کو علم چاہیے. علم کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے اچھائی اور برائی میں تفریق, فرق. اوکے, کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو پہچاننا, سمجھنا, عمل کرنا علم ہے. لکھنا پڑھنا, اے بی سی لکھنا ایک اسکل ہے. آپ کو ایک لینگویج آتی ہے, مجھے نہیں آتی, اٹس اے اسکل. اوکے, اب کمپیوٹر میں کسی کو پروگرامنگ آتی ہے, کسی کو نہیں آتی, اٹس اے اسکل. سو جو ارننگ ہے وہ اسکل بیسڈ ہوتی ہے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انفارچونیٹلی ایک مکس بن چکا ہے اسکل کا اور علم کا. نہ وہ پراپر اسکل دے رہا ہے اور وہ ریلیونٹ اسکلز نہیں دے رہا. اوکے, ایک بندہ جس نے ایم اے اسلامیات کی ہے, مائی کوشچن از کہ اس کی اسلامیات پہ کتنی ریسرچ ہے, اور اس نے کتنی اسلامیات کی بکس کو چیلنج کر کے اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے اور اپنی ریسرچ دی ہے, اور کتنا وہ اس کے اندر گھسا ہے. کیا اس نے ایم اے اسلامیات اس لیے کہ میں اسلامیات کے پروفیسر لگ جاؤں, یا میں کسی مسجد کا امام لگ جاؤں, یا میں خود کو وہ سکھا سکوں, رائٹ, یا وہ پراپرلی اس کے اندر گیا اور اس کو اسیس کیا اور اپنی لائف کے اوپر اس کو فیلڈ میں اس نے ایکسل کیا. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ نیا ہے اور پچھلے چند سالوں میں بہت بوسٹ اس کو ملا ہے, وہ ہے موٹیویشن. اس ٹرینڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ نوجوانوں کو کچھ سکھا رہے ہیں, کچھ پریکٹیکلی ہے اس میں؟ موٹیویشن لیکچرز, موٹیویشنل اسپیکرز, وہ آپ کے دل میں, آپ کے ذہن میں, آپ کے مائنڈ سیٹ میں ایک حرارت پیدا کرتے ہیں, آپ کو چارج کرتے ہیں سائیکولوجیکلی. اوکے, ایک ڈاکٹر بھی آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ یار ڈونٹ وری, یو ول بی فائن. آل رائٹ, ہی از آلسو موٹیویشنل اسپیکر. ایک پیر فقیر جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ بیٹا مت فکر کرو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, وہ بھی موٹیویشن ہے. اور ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, وہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, تم خود سب کچھ اچیو کر سکتے ہو, 10 دفعہ گرو گے اس کے بعد یو نو یو ول بی سکسیزفل. لیکن جب وہ اتنا موٹیویٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد کیا اس کو کوئی شخص ہے جو اس کی اس انرجی کو چینلائز کر سکے اور اس کو گائیڈ کر سکے. اسی لیے اسلام کے اندر جو سسٹم ہے وہ درگاہ کا یا مرشد کا ہے, جو کہ نہ صرف موٹیویٹ کرتا ہے بلکہ ہادی و مرشد کا ہے, جو کہ اس کو گائیڈ کرتا ہے, ہدایت دیتا ہے اور رشد و ہدایت دیتا ہے, اس کو چینلائز کرتا ہے اس کی انرجی کو, اور اس کی سیدھی راہ کے اوپر ڈالتا ہے, which is the raw of success. And that is the same thing which is also mentioned as Sirat al-Mustaqim, which is not کہ it's the سیدھا راستہ, it is the صحیح راستہ, the right path. And what is the right path? The right path is the path جس میں آپ کی پرسنالٹی کی کمپوزیشن اور اس راستے کی کمپوزیشن کا فٹ ہو, جو آپ کے لیے فٹ ہے. ہر انسان فرق ہے اور ہر انسان ایک جیسا بھی ہے. اوکے, سو اگر ہم ان کامنالٹیز کو ایک طرف رکھیں اور ان ڈفرینسز کے اوپر اپنے کریئرس کو اور اپنے پرسنل آبجیکٹیوز کو سیٹ کریں ان یونیکنیس کی بیس پہ, دیٹ از ویئر یو بیکم سکسیسفل. ٹھیک, آپ کارپوریٹ میں بھی کام کرتے ہیں اور دنیاوی کام بھی کرتے ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے پتہ چلا کہ آپ اہل بیت سے ہیں, تو آپ اہل بیت سے ہونے کے ناطے آپ کا بھی ایک درگاہ ہے جہاں پر آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں. آپ کے پاس ایسی کون سی چیز مختلف ہے جو آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں جو دوسرے پیروں میں نہیں ہے؟ جتنے سلاسل ہیں صوفیہ کرام کے, دیکھیں ان کی سورس بھی ایک ہے, سورس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا تمام انبیاء کا میسج بھی ایک ہے, وہ ہے توحید کا. اوکے, اب یہ ایسے 5-6 دریا ہیں یہ ایک ہی سورس سے نکلتے ہیں اور ان کو ایک ہی سورس میں آ کے کنکلوڈ ہونا ہے. لائک وہ توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں پہ ان کا اینڈ ہے. ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون, وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم گاڈ. یہی ہے. اب کوئی ایسی درگاہ یا سسٹم جو شروع تو وہاں سے ہو لیکن بیچ میں آ کے ڈیویٹ ہو جائے اور آپ کو اپنے رب تک نہ پہنچائے, وہ غلط ہے. اوکے, اور جو ان ساری چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ کی اس سلوک کی جرنی کو, آپ کی جو اسپرچول جرنی ہے اس کو گائیڈ کر کے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچا دے, وہ ٹھیک ہے. اب دا کوشچن از کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں کچھ غلط کر کے وہاں پہ پہنچ سکتا ہوں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے.
our kalma is complete. It is la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا الہ الا اللہ پہ بلیو کرتا ہوں محمد رسول اللہ پہ نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. اسی طرح سے عبادات اور معاملات یہ ایک ہیں, یہ دو نہیں ہیں. دنیاوی معاملات اور دینی یہ ایک چیز ساتھ ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار نہیں فرمائی. وہ اپنے دن کے ایک حصے میں تھوڑے سے ٹائم خلوت میں جاتے تھے اور باقی دن اپنا کام کرتے تھے. سو اٹ واز ریگولر. 40 دن کی خلوت نہیں انہوں نے فرمائی فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. سو انہوں نے اپنے دنیا کے کام بھی لے کے چلے اور دنیاوی کام بھی دینی کام بھی لے کے چلے, اور وہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا دین ہے. بالکل اوکے. سو ہاؤ کم وی کم اپ ود نیو تھنگس saying کہ you know we should do this and this and this. ذکر اس ٹائم پہ بھی تھا, آج کے ٹائم پہ بھی ہے. اللہ کا قرآن میں حکم ہے ذکر اذکار کا. نماز کا حکم, زکوٰۃ کا حکم, روزے کا, حج کا, جہاد کا ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن اب لوگ جہاد کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں بیکاز اٹ ہیز بین پینٹڈ ایز سم تھنگ رانگ, ویئر جہاد کا حکم ہے. اور جہاد سب سے بڑا امپورٹنٹ علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں, سب سے بڑا جہاد کیا ہے, جہاد بالنفس. اور یہ کون فرما رہے ہیں, جنہوں نے سب سے زیادہ جہاد کیا اور کتنے سارے دشمنوں کو ختم کیا, اینڈ ہی واز یو نو حیدر علی رضی اللہ عنہ. ناؤ تزکیہ نفس کرنا, اپنی ذات کے ساتھ جہاد کرنا, اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا, آرگنائز کرنا, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا, لاجیکلی دیکھنا اور سچی دنیا محبت ساتھ رکھنا, یہی مومن کی نشانی ہے. دین اور دنیا ساتھ ہونا, اینڈ دیٹ از دا وے ٹو سکسیس. اور آپ وی آر پلئنگ آور لٹل رول. میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ آپ ہمارے نوجوان کو, یوتھ کو کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں گے جو ان کی زندگی کو چینج کر سکے؟ آپ کو, ہمارے یوتھ کو بہت ساروں نے بولا ہوگا کہ بلیو ان یور سیلف. ایکچولی بلیو ان اللہ. اوکے, یو کین ناٹ بلیو ان یور سیلف. یو کین اونلی کنٹرول یور سیلف اینڈ فالو واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز گائیڈڈ یو ود. دیر از نو وے دیٹ یو ول نیور بی سکسیزفل. یو کین اونلی بی سکسیزفل اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ول پاور دی ہے. وہ ول پاور ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کا. اللہ تعالیٰ کی سنت کے کن فیکون, بی اینڈ اٹ از, وہ کیا ہے, ول پاور ہے اللہ کی. اوکے, لیکن وہ جب اللہ ول کرتے ہیں وہ فار شور ہو جاتا ہے. ہم جو ول کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہوئے یا نہ ہوئے, لیکن ہمارے اندر وہ پاور ہے, تھوڑی ہے. ایبسولوٹس, آل دا ایبسولوٹس belong to Allah. Now what we have, you are supposed to make a will and then act towards it. You have to act. Unless you don't act, you will never learn. Okay, گھر بیٹھ کے پلاننگ کر کے آئیڈیاز سوچ کے کوئی میریکل کا ویٹ کرنا جو ہے, this never happens. You have to act. میریکل نہیں تھا, یعنی کہ غزوہ بدر کے اندر کوئی میریکل نہیں تھا کہ گھر بیٹھ کے 313 صحابہ کرام نے 1000 کی دشمنوں کو شکست دے دی. Okay, it was not a miracle. They went out and they fought and they planned. غزوہ خندق ایسے ہی ون نہیں ہوئی, انہوں نے خندق کھودی. اوکے, آپ نے بھی ایکشن کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے, ایکشن کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ پہ بلیو رکھ کے اپنا ہر قدم اٹھانا ہے. اوکے, سیلف جو ہے, سیلف کو سبمٹ کرنا ہے اللہ کے حضور. آل رائٹ, اور جب اپنی سیلف کو ان کے حضور سبمٹ کر دیتے ہیں تو اللہ ہی آپ کے لیے وسیلے پیدا کرتے ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو اپرچونیٹیز فراہم کرتے ہیں جس سے آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. سو دس از مائی میسج ٹو ایوری ون. تھینک یو سو مچ سر فار سچ اے فروٹفل اینڈ انٹرسٹنگ ٹاک. سر تھینک یو. ناظرین, اسی کے ساتھ علم کی دنیا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.